बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपके मेज़बान मोहम्मद सज्जाद मदनी और आप देख रहे हैं अलकासिम टीवी यूएसए के न्यूयॉर्क स्टूडियो से खुसूसी प्रोग्राम मन की दुनिया। ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम हमेशा मावराई उलूम के बारे में बात करते हैं। इसके पहले एपिसोड में भी हमने ईवल आई नज़र बद के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत तफसील से बात की थी, और आज एक मरतबा फिर हम एक बहुत अहम मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर तशरीफ़ फरमा होते हैं मारूफ़ दीनी, इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत अल्लामा डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब, जो डायरेक्टर हैं ज़ियाउल करम इस्लामिक सेंटर न्यूयॉर्क, और आप चेयरमैन हैं ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल के। और इसके अलावा दीनी खिदमत के बहुत से शुबजात में अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले हज़रत को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा एक बड़ा अहम प्रोग्राम डिज़ाइन करके लोगों तक पहुंचाने के लिए अल कासिम टीवी यूएसए के न्यूयॉर्क स्टूडियो से ये मौका फ़राहम किया कि इस मौजू पर, इम्पॉर्टेंट मौजू पर जो आज आपने बयान करने जा रहे हैं, उस पर गुफ्तगू की जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आज भी एक बहुत ख़ास, एक बहुत अहम मौजू के साथ हम आपके पास ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज का मौजू है जादू की हकीकत। आप जानते हैं कि जादू की तारीख़ खासी पुरानी है। अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें सुमेरी जो तारीख़ है, इस तरीके से मिस्र की जो कदीम तारीख़ है, या कदीम यूनानी तारीख़ हो, या अरबों का माशरा हो, इन सब के माजी में हमें जादू के बारे में बहुत सी रिवायात मिलती हैं। हमेशा से लोग इक़्तिदार के हुसूल के लिए, ताकत के हुसूल के लिए, दौलत के हुसूल के लिए जादू का रास्ता अपनाते रहे हैं, और कुरान मजीद में भी बहुत से मकामात पे इसके बारे में ज़िक्र फरमाया गया है। लेकिन जैसा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हमेशा से जो तजस्सुस रखने वाला जहन होता है वो ऐसे उमूर पर सवाल उठाता है। आज भी मादी दुनिया के अंदर जो तरक्की है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का सैलाब हमारे सामने आगे की जाने बढ़ रहा है, तो बहुत सारे नौजवान जादू के हवाले से, ईवल आई के हवाले से, या इसी तरीके से जिन्नात के हवाले से शुकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। तो हमने बेहतर समझा कि आज के प्रोग्राम में अल्लामा शहबाज अहमद चिश्ती साहब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी हवाले से एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, आप नवाए वक्त के कॉलम निगार भी हैं और आपकी बहुत सारी तसनीफ़ात भी हैं, और ख़ास तौर पर मुझे हज़रत से जो ख़ास एक मोहब्बत है, जो इनसे अकीदत है, उसकी वजह ये भी है कि आप दीनी उलूम को असरी तकाज़ों के साथ हम आहंग करके जदीद अज़हान के जहन में उठने वाले शुकूक व शुबहात का लॉजिक की रोशनी में जवाब देते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि जादू के हवाले से हमें इरशाद फरमाइए कि इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख़ है, और इसकी क्या हकीकत है। बहुत शुक्रिया अल्लामा सज्जाद रज़ा मदनी साहब, आपने इस प्रोग्राम के ज़रिए जो लोगों की रहनुमाई का सिलसिला और अल कासिम टीवी यूएसए के तवस्सुल और प्लेटफार्म से लोगों के जहनों में उठने वाले जो सवालात हैं, उनका दीनी, शरई, अक़ली और साइंसी जवाबात देने के लिए मन की दुनिया का ये प्रोग्राम यकीनन अंधेरों को दूर करेगा और हर तरफ ज़ियाएँ और रोशनी बखेरेगा इंशाअल्लाह। तो जहाँ तक जादू का ताल्लुक़ है, इसके लिए अरबी ज़बान में सिहर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है, और अंग्रेज़ी में ये ब्लैक मैजिक के तौर पर मशहूर है जी। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इल्मुल बशरियात के जो माहिरीन हैं, जी, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसानी जो समाज है, हाँ, मुआशरा है और जहन है, ये मुख्तलिफ पीरियड से गुजरा है, मुख्तलिफ मराहल से गुजरा है। कभी ये जादू का इंसानी जहन, फ़िक्र, समाज के ऊपर बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस था। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर रिलीजन की तरफ जो है वो रुझान हुआ, मगर इल्मुल बशरियात वाले कहते हैं कि फिर जब साइंस की तरक्की हुई तो हमने समझा कि अब ये जो है वो मज़हब भी पीछे चला गया और मैजिक, ब्लैक मैजिक भी पीछे चला गया, अब साइंस की हुक्मरानी होगी। सही। लेकिन वो एडमिट करते हैं कि इन तमाम साइंसी फतूहात के बावजूद मज़हब अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, सही। लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक अकल तादाद जो है इस ब्लैक मैजिक की तरफ है। साइंस ने अपना लोहा मनवाया, लेकिन जो दीन या मज़हब की सुपीरियरिटी है और मुआशरे पर उसका जो तफव्वुक और बरतरी है,
وہ قائم و دائم رہی. تو جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی سحر اور جادو کی تاریخ پرانی ہے. اور یہ جادو کہتے کسے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے نظر کو دھوکہ دینے کا، اور نظر کو دھوکہ دے کر مطلوبہ اہداف اور مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. صحیح. تو جب نظر کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جاتا ہے تو نظر دھوکہ کھاتی ہے تو ذہن کے خیالات بھی منتشر ہوتے ہیں. جب انسانی ذہن انتشار کا شکار ہوتا ہے تو اس کا پورا میٹابولک سسٹم اور اس کا امیونٹی سسٹم وہ درم برم ہو جاتا ہے. جی. تو اس اعتبار سے جادو یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور یہ انسانی جسم کے اوپر، ذہن کے اوپر جو ہے وہ اس کے اثرات نیگیٹو ضرور پڑتے ہیں. ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب نے قدیم تہذیبوں کی روشنی میں اور جدید سائنس کا قدیم تہذیب کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ہمیں جادو کے بارے میں بتایا ہے. میں چاہوں گا کہ قرآن و حدیث میں جادو کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس بارے میں بھی ہمیں ارشاد فرمائیے. جی، قرآن مجید کے اندر یہ لفظ سحر مختلف مفاہیم کے اعتبار سے کوئی اپروکسیمیٹلی 60 ٹائمز، 60 مرتبہ قرآن مجید میں لفظ سحر استعمال ہوا ہے. اور غالباً ایک مرتبہ بھی اگر قرآن مجید میں قطعیت کے ساتھ کسی چیز کا ذکر ہو تو اس پر ایمان لانا ہم پر لازم یعنی ہو جاتا ایمان اس اعتبار سے کہ اس کا وجود ہے. ٹھیک ہے. ایمان اس معنی میں نہیں کہ اس کو حق سمجھا جائے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا وجود جی پایا اس جاتا کے وجود ہے، کے بارے میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. جی انکار نہیں کر سکتے. صحیح. یعنی جس طرح معتزلہ نے انکار کیا، معتزلہ نے کہا کہ جادو اس کی کوئی حقیقت اور نہیں ہے. یہاں 60 مرتبہ آپ ارشاد 60 فرما رہے مرتبہ ہیں. مختلف جو ہے وہ پہلوؤں کے ساتھ لفظ سحر استعمال ہوا ہے. اور ساحرون اور جادوگر جس کو ساحر کہا جاتا ہے، یہ حتیٰ کہ جو ہے وہ اس کی تاریخ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے جو جادوگروں کو اکٹھا کیا، کیونکہ اس کے ہر جو حق کا پیغام لے کر آنے والا ہے اس کے بارے میں تاثر یہ دیا گیا کہ معاذ اللہ یہ اپنے جادو کے ذریعے حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ تمام پیغمبروں پر یہ الزامات لگتے رہے. صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، یونس علیہ السلام پر، حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر بھی یہ بہت بڑا الزام لگا کہ حضور معاذ اللہ ساحر ہیں اور جادو کے ذریعے حضور لوگوں پر غلبہ چاہتے ہیں. تو جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگروں کا تعلق ہے تو فرعون نے جب ان کو اکٹھا کیا کہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ ان کے جادو کا توڑ کیا جائے، تو ایک بات میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ناظرین تک اور سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا یہ اسباب کی دنیا ہے. جی. کوئی چیز ماوراء الاسباب نہیں ہے، ہر چیز اسباب کے تحت ہے، اور کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. کاز ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. اب جو پہلے شروع میں نے عرض کیا یہ نظر کا دھوکہ ہے. جی. وہاں جو انہوں نے جو ہے وہ رسیاں پھینکی ہیں اور وہ سانپ بن گئی ہیں، وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی بلکہ وہ سانپ بنتی ہوئی نظر آئی ہیں. کیونکہ اور جادوگروں کی ایک لمٹڈ کیپیسٹی ہے. اب قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ فرعون سے وہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم اس میں سکسیسفل ہو گئے تو ہمیں انعام دے گا. صحیح. یہ بات واضح کرتی ہے کہ ان کا ایکسیس فرعون کے خزانے تک نہیں ہے، وگرنہ وہ انعام کی بھیک نہ مانگتے، ڈائریکٹ خزانے میں سے نکال لیتے. صحیح. تو یہ ایک لمٹڈ ایکسیس ہے. اور اب وہ ایک جادو کے ذریعے سے انہوں نے ایسا فن کیا ہے، ایسی طریقہ اختیار کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ رسیاں جو ہے وہ سانپ بنتی ہوئی نظر آئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اپنا ڈنڈا پھینکو، اور ڈنڈا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ سارے ان کی جو رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی ان سب کو کھا گیا. اب جب انہیں دیکھا کہ ہم تو اپنی فیلڈ کے انتہائی ایکسپرٹ اور ماہر لوگ ہیں، جی، تو یہ شخص جو ہے وہ اس نے ہمارے فن کو مات دے دی ہے، شکست دے دی ہے، اور بڑے مجمع میں ہمیں جو ہے وہ رسوا کر دیا ہے، تو وہ اس بات کا حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہم تائب ہوتے ہیں، کیونکہ جادوگر سمجھتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں. صحیح. اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم
جو ہے جو نظر کا دھوکہ ہے، جو ایک ٹیکنیکس ہم نے استعمال کی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ہم اس سے تائب ہوتے ہیں اور ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وقتی طور پر وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کے معاملات کے اندر جو ہے وہ مداخلت اس کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے کیٹاگوریکلی اس بات کا اعلان کیا، وَلَا يُفْرِخُ السَّاحِرُ، صحیح کہ جو ساحر ہے، جادوگر ہے، مجیشین ہے، he would never be successful، وہ کبھی بھی اپنے الٹیمیٹ آبجیکٹیو میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اور لیکن جس انسان کی اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق مضبوط نہیں ہے، اس انسان کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے، اور جب شیطانی، یہ بیسیکلی شیطانی اثرات ہیں، شیطان جو ہے یہ کام انسانوں سے کرواتا ہے، اور جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ کام کرتا ہے تو یہ انتہائی اس کو اسلامکلی کفر اور شرک سے تعبیر کیا گیا۔ جی۔ اسی وجہ سے کر کے اگر اسلامی ریاست ہو اور اسلامی قانون ہو تو جادوگر کی سزا قتل رکھی گئی، کہ اگر یہ جادوگر جادو کرتے ہوئے پکڑا گیا تو خلیفہ وقت اور اسلامی ریاست کا حکمران اس کو قتل کرنے کا آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ جی تو اس وجہ سے کر کے جو ہے قرآن مجید کے اندر اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر، مختلف ایگزامپلز کے ذریعے جادو کے اوپر اور اس کے اثرات کے اوپر اور جادوگروں کی ٹیکنیکس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے جو واقعات ذکر کیے گئے اس میں واضح طور پہ جادو کا، جادوگروں کا تذکرہ ملتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے کس طریقے سے ان کے جادو کو ناکام فرمایا، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اس نقطے کی جانب بھی توجہ دلائی کہ جادوگر جو ہے غیر محدود اختیارات کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پاس لمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرعون سے مال و دولت کے طلبگار ہوئے تھے اپنے جادو کے بدلے میں۔ عام خیال جو پایا جاتا ہے کہ شاید جادو کی مدد سے کوئی بہت زیادہ امیر بن سکتا ہے، لامحدود دولت حاصل کر سکتا ہے، تو اس خیال کی بھی نفی ہوتی ہے۔ اب ہم چلیں گے ایک مختصر بریک کی جانب، اور بریک سے واپس لوٹیں گے تو حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے کیا تعلیمات ملتی ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر وقفے کی جانب۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی USA پر خصوصی پروگرام من کی دنیا، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جادو کی حقیقت کے بارے میں۔ بریک سے پہلے حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب نے ہمیں قرآن شریف کی روشنی میں جادو کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ فرمایا۔ علامہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ ہمیں قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں بہت سارے واقعات ویسے تو جادو کے حوالے سے ملتے ہیں، لیکن ہاروت اور ماروت کا ایک بہت معروف واقعہ علماء کرام سے ہم سنتے ہیں۔ تو اولاً تو یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھے یا فرشتوں میں سے تھے، اور کس طریقے سے ان کو زمین پر بھیجا گیا؟ کیا جادو کی جو ابتدائی تاریخ ہے ان کا ہاروت اور ماروت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ، یہ مختلف صورتوں کے اندر ان جادوگروں کے مختلف پہلوں کے اوپر اور ان کی کارگزاری پر اور پیغمبروں کے معجزات پر گفتگو کی گئی ہے۔ صحیح۔ ایک بات تو قرآن مجید نے واضح طور پر کہی ہے، وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگوں کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو معجزات تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مادی چیزوں پر بھی حکمرانی عطا پائی، جنات کے اوپر آپ کا جو ہے وہ حکمرانی تھی، آپ کے کنٹرول میں تھے، اور اسی طرح ہواؤں کے اوپر کنٹرول تھا۔ تو لوگ پیغمبر کے معجزے اور جادوگر کے کرتب میں اشتباہ اور ڈاؤٹ کا شکار تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں کیا کہ جو جادوگروں کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں ان کو ضبط کروا دیا، صحیح، تاکہ یہ اپنے کرتبوں کے ذریعے اور مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے لوگوں کو ڈسیو نہ کریں، دھوکہ نہ دیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو وہ کتابیں کسی کے ہاتھ میں آ گئیں، اور اب وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ وہ بھی جادوگر تھے اور جادو کے ذریعے انہوں نے حکمرانی کی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ دو فرشتے انسانی شکل میں بھیجے جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے،
اور یہ آ کر لوگوں کو بتاتے کہ یہ جادو، یہ سکھاتے کہ یہ جو طریقہ ہے نا یہ نظر کا دھوکہ ہے، جادو ہے۔ اور قرآن مجید نے واضح طور پر کہا ہے، وہ یہ کہتے کہ تم لوگوں کو کہتے کہ تم کفر نہ کرنا، صحیح، تم اس کے ذریعے گمراہ نہ ہونا، ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے جو جادوگر سیکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک اس میں دو مقاصد تھے، ایک مقصد معجزے اور جادو کے کرتب میں فرق جو ہے وہ قائم کرنا، جی، دوسرا حضرت سلیمان کی ذات کے اوپر علیہ الصلوۃ والسلام کی وعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت سلیمان کی نبوت اور رسالت پر جو لوگوں کا الزام تھا، اس الزام کو دھونا کہ وہ ان کے اللہ کے فضل سے اور نبوت سے اور معجزے کے ذریعے ہی حکمرانی کرتے رہے، جادو کے ذریعے نہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ ایک ٹمپریری آرٹ ہے، جی، تو وہ سکھاتے کہ یہ طریقہ کار ہے اور یہ کفر کا طریقہ ہے، تم یہ اختیار نہ کرنا۔ پیغمبر کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ خدا کی قدرت سے رونما ہوتا ہے، صحیح، تو اس اعتبار سے وہ فرشتے ہی تھے اور انسانی شکل میں آئے، اور وہ جادوگر نہیں تھے، وہ بتاتے تھے، فرق واضح کرنے کے لیے آئے، جن کے بارے میں پھر مختلف کہانیاں گڑھ لی گئیں، اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے بھی ان کو کہا یہ جادوگر تھے، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ صحیح، جبکہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر وہ ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتے تھے کہ رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے، صحیح، اس اعتبار سے کر کے ان کا ایک اللہ کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ رول تھا جو انہوں نے پلے کیا، وگرنہ وہ لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، ہاروت اور ماروت کے حوالے سے جو درست شرعی رہنمائی ہے وہ آج کے اس پروگرام سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اگلے مرحلے کی جانب اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ احادیث کریمہ میں جادو کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا گیا ہے، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شروع میں پیغام کی سے گھبرا کر کچھ لوگوں نے آپ کو ساحر کہا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے صفائی پیش کی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ساحر نہیں ہے، بلکہ یہ تو کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بن کر تشریف لائے ہیں، کیونکہ جو سحر ہے اس کے نتیجے میں تو پورا انسان کا جو مینٹل سٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کا امیونٹی سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ تو نارمل رہتا ہی نہیں ہے، جو جس کے اوپر جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ ان پر جادو کے اثرات ہیں جس کے نتیجے میں یہ اس قسم کی کام کر، جبکہ حضور کا ایک ایک لفظ حکمت، علم، دانش اس سے معمور ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس بات کی قرآن مجید کے اندر وضاحت فرمائی کہ میرا محبوب جو ہے اس کے اوپر جادو کے اس طرح اثرات نہیں۔ ہاں ایک واقعہ ہوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، وہ یہ ہوا کہ جب حدیبیہ سے آپ واپس تشریف لائے تو یہودیوں نے سوچا کہ ہم نے ساری کوششیں کر لی، حضور کو مات نہیں دے سکے، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مل کر بھی ہم نے اسلام کے خلاف کنسپائریسی کی، لیکن اسلام کی تحریک آگے بڑھتی جا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم حضور کی ذات کے اوپر جادو کر دیں۔ اچھا، تو انہوں نے جو ہے وہ لبید بن عاصم ایک شخص تھا بنی زریق کا جو اپنے فن میں بڑا ایکسپرٹ تھا، جی، اس کے پاس گئے اور اس کو بہت سا لالچ دیا، انعام و اکرام کی پیشکش کی کہ ہم تمہیں دیں گے کہ رسول اللہ پر جادو کرو، تو اس نے کہا حامی بھر لی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک لڑکا، یہودی لڑکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کام کرتا تھا، انہوں نے اس لڑکے کے ذریعے کسی طرح اس کو ورغلا کر رسول اللہ کی جس کنگھی سے حضور اپنے بال مبارک میں جو ہے درست فرماتے تھے، اس کنگھی کے کچھ دندانے منگوائے اور حضور کے کچھ منہ مبارک، بال مبارک وہ بھی منگوائے، اور اس کے اوپر لبید، اس کی بہنیں بھی جادوگرنیاں تھیں اور اس کی بیٹیاں بھی جادوگرنیاں تھیں، اور انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ جادو کیا، تو گرے لگا دی، اور 6 مہینے گزر گئے، تو 6 مہینوں کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ جو 6 مہینے کے بعد 40 دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر کچھ اثرات ایسے ہوئے، اور آخری جو 3 دن تھے وہ انتہائی تکلیف میں گزرے۔ وہ ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس طرح سر جو ہے وہ انسان کا جکڑا ہوا، جس طرح انسانی جسم جو ہے وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہو،
لیکن اس میں ایک بات کی وضاحت ہے، اس تکلیف کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ نماز حضور وقت پر ادا فرماتے رہے، جی حضور دعوت و تبلیغ کا کام ریگولر کرتے رہے، لیکن جو طبیعت ایک حشاش بشاش ہوتی ہے، وہ کمفرٹ زون جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے نہیں تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم، حضور کا استاد اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کے بارے میں مجھے آگاہی بخشی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی رہنمائی فرمائی اور خواب میں 2 فرشتے آئے، اور ایک نے جو ہے وہ پوچھا کہ حضور کے بارے میں، جب طبیعت زیادہ آخری 3 دنوں میں خراب ہوئی، ان کو کیا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ صحیح۔ تو وہ کہتا ہے کہ جادو کس نے کیا ہے؟ جی لبید بن عاصم، اس نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کر کیا۔ تو کیسے کیا ہے وہ ڈیٹیل دی۔ اب یہ ختم کس طرح ہوگا؟ تو کہا کہ یہ جو ہے ایک جو میل ڈیٹ ہوتی ہے، ایک نر کھجور، ایک مادہ ہوتی ہے نر کھجور، اس کے جو غلاف میں وہ بال اور کنگھی کے دندانے وہ ڈال کر اس پر گرے لگا کر کے ایک فلاں کنویں کے اندر رکھا گیا ہے۔ صحیح۔ تو اگر اس جادو کے توڑ کے لیے اس کنویں کا پانی نکالا جائے، اور پانی نکالنے کے ساتھ جو ہے وہ گرے کھولی جائیں، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آخری جو 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ نازل فرمائی، صحیح۔ جن کو معوذاتین کہتے ہیں۔ جی معوذاتین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان صورتوں کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے سحر اور جادو سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، صحیح۔ اللہ کی پناہ نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کے قلعے میں انسان آ جاتا ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا اور 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر اس کنویں کا پانی نکالو۔ تو اس کنویں کا پانی نکالا گیا۔ جب پانی نکالا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی، یا رسول اللہ پانی نکال دیا گیا، تو حضور خود بھی تشریف لے گئے، اور وہاں سے مٹی کے نیچے سے وہ جو نر کھجور تھا اس کا وہ خوشہ نکالا گیا، اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، اور اس کی ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے۔ اور اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ بالکل حشاش بشاش ہو گئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ریگولر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرفارم کرنے لگے۔ تو یہ واقعہ 3 چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ نمبر 1 کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 2 جادوگر اپنی نیت بد کے ذریعے آپ کی ترقی، آپ کا بزنس، آپ کی عزت، آپ کی شہرت، آپ کا آگے بڑھنا، اس میں خلل ڈالنے کے لیے شیطانی عمل کے ذریعے آپ کے نظام کو درم برم کر سکتا ہے۔ جی اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس انتہائی پاورفل جو ہے وہ جو سورس ہے، جو اسپرچل پاور ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ جی اور سورہ فلق اور سورہ ناس اور دیگر جو ہے دعائیں اور طریقہ کار ہے جس کے ذریعے جادو کے اثرات کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، اور جادوگروں کے شر سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور اللہ کی انسان پناہ میں آ جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے احادیث کریمہ کی روشنی میں جادو کے حوالے سے تفصیلات سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم بریک سے واپس لوٹیں گے تو اس کی علامات اور اس کے حل پہ بھی بات کریں گے، اور خاص طور پہ حسد کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو جادو کا سہارا لیا جاتا ہے اس بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہم پر کوئی سفلی علم یا جادو کروایا گیا ہے، یا یہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے اور ہم صرف غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں۔ اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر وقفے کی جانب۔ جی معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی، اور آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی USA کی نیو یارک اسٹوڈیو سے خصوصی پروگرام من کی دنیا۔ بریک سے پہلے ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جادو کی حقیقت کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ ہمارے ساتھ ممتاز دینی، علمی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں نارتھ امریکہ میں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان میں رہنے والے رشتہ داروں نے، انڈیا میں رہنے والے رشتہ داروں نے جادو کروا دیا ہے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی شامت اعمال، ہم نمازیں نہیں پڑھتے،
اور تلاوت قرآن سے ہم دور رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے ہم اس میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پر جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں اور جن تکلیفوں میں ہم مبتلا ہیں، شاید یہ ہم پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ تو میں ایک تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی شامت اعمال یا جادو کی وجہ سے جو تکلیفیں ہمیں بھگتنی پڑتی ہیں، اس میں ہم فرق کیسے کر پائیں گے، اس کی علامات کیا ہیں؟ اور دوسرا، یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ واقعات تو حقیقت بھی ہوتے ہوں گے، تو اس کے بارے میں بعد میں آپ سے بات کروں گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو پہلے جادو کی علامات کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ ارشاد فرمائیے۔ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ جو ہے مختلف معاشروں میں، امریکہ کے اندر بھی، کینیڈا میں بھی، یورپ میں بھی لوگ یہ سنتے ہیں، ایون انڈیا پاکستان میں، سب کانٹیننٹ کے اندر بھی یہ تصور پایا جاتا ہے۔ اس میں 3-4 چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں ہمارے سامعین و ناظرین کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کرنے والا اور کرانے والا جی، یہ دونوں کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، صحیح، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر، جو شخص جادو کرے یا کسی پر کروائے جی، وہ دونوں جہنمی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من اتا ساحرا و عرافا فقد کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی جادوگر کے پاس گیا یا عراف، یہ جو ہے وہ نجومی جو ہے جی، پریڈکشن کرنے والا، ان کے پاس گیا اور اس نے میری لائی ہوئی شریعت کے سے کفر کیا ہے۔ لیکن اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا وجود تو پایا جاتا ہے، شیطان مختلف لوگوں کو ورغلا کر یہ کام کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جب وہ شیطانی اعمال کے ذریعے مثلا انسان کو مار کے اس کا خون لے کر عمل کرتے ہیں، اس کے اثرات ہو جاتے ہیں، کسی جگہ پیشاب کر کے کوئی عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کے اثرات ہو جاتے ہیں، کسی جادوگر جو ہے بڑے بڑے جو عجیب و غریب طریقوں سے جو ہے ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا پھر الٹا اثر ہوتا ہے۔ صحیح، ایک لا آف نیچر ہے، اسباب کی دنیا ہے۔ ایک جملہ بڑا زبردست ایک دانشور کا میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ شریعت کے اندر رحم ہے، فطرت کے اندر رحم نہیں ہے، کہ آپ اگر آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ لا آف نیچر ہے، آگ آپ کو جلائے گی۔ صحیح، شریعت نہیں چاہتی آپ کا ہاتھ جلے، لیکن فطرت کے اندر رحم نہیں ہے۔ اب جب جو بھی چیز کاز اینڈ ایفیکٹ یا اسباب کے تحت آئے گی وہ اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ میں ایک مثال قرآن مجید سے چھوٹی سی دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں آسمانوں سے کھانا آیا کرے، اب یہ اسباب سے ماورا ایک بات تھی، ایسی ڈیمانڈ تھی جو اللہ کے سسٹم کے تحت نہیں ہے جی، کہ آسمان سے کھانا آئے۔ ہمیں حکم ہے کہ خود جد و جہد کرے، پورے انسانی سماج اور معاشرے کی تاریخ بتاتی ہے۔ جی، جی، تو پیغمبر نے اللہ سے ڈیمانڈ کر دی کہ میری قوم کہتی ہے کہ آسمان سے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے مائدہ، وہاں ایک لفظ آتا ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں پیغمبر کی دعا پر، پیغمبر کی ڈیمانڈ کے اوپر ان کی خواہش پورا کر دیتا ہوں، جی، لیکن اس کے بعد اگر انہوں نے میری نافرمانی کی تو میں وہ سزا دوں گا جو دنیا میں پہلے کسی کو نہیں دی ہو۔ اللہ اکبر، یعنی جو شخص اسباب سے ماورا ہو کر کسی چیز میں پڑتا ہے تو پھر اس کا ریاکشن اور سزا بھی اس کی ہی سخت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ جادو میں جو ہے جادو کرتا رہے یا کسی سے کرواتا رہے اور پھر وہ اللہ سے توقع کرے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے بڑی خیر کے دروازے کھولے گا۔ شر کرے گا تو اس کی نسلیں بھی برباد ہوں گی، تباہ ہوں گی۔ صحیح، اب آپ نے فرمایا کہ اس کی علامات جو ہے وہ جادو کی، جس کے اوپر انسان سحر یا جادو کے اثرات ہوتے ہیں، ان کی علامات میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ انسان کا کاروبار چل رہا ہے اور چلتے چلتے ظاہری چیزیں نظر نہیں آتی، کاروبار اچانک ٹھپ ہو جاتا ہے، جی، یہ اس کا بزنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی انکم کم ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ انسان کی صحت بہت اچھی ہے، صحیح، بہت اچھی صحت ہے، لیکن اچانک اس کی صحت بگڑ جاتی ہے، دماغ جکڑا ہوا ہے، سینے میں جکڑن ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، کل بھی خاتون میرے پاس ہماری ایک مسلمان بہن آئیں جی، دم کروانے کے لیے، جی، اور انہوں نے یہی بات کی جکڑن ہے، ڈاکٹروں کے پاس وہ گئی ہیں، ساری رپورٹس ٹھیک ہیں، سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، بلڈ ٹیسٹ سارے کروائے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کوئی بیماری نظر نہیں آتی، لیکن انسان پھر بھی بیماری فیل کرتا ہے، جی، تو ڈیفینیٹلی جو چیز میڈیکل سائنس کے دائرے سے باہر ہے وہ سحر، جادو ٹونا
نظر بد ان کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ خواب میں کوئی خون کے چھینٹے دیکھتا ہے کسی کے، یا فزیکلی پریکٹیکلی کسی کے گھر کے خون کے چھینٹے پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ڈراؤنی چیزیں دیکھتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک سائن ہے، ایک علامت ہے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ تو اس کی اگر میں علامات گنتا جاؤں تو بہت زیادہ ہیں، جو بھی ہاں یہ بات ہے کہ میڈیکل سائنس سے بھی جو ہے وہ علاج اگر کوئی فزیکلی ایسا محسوس کرتا ہے اس سے بھی علاج کروائے، اور کیونکہ بہت ساری نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، جی دماغی مسائل ہوتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ ماہر نفسیات کے پاس گئے ہیں آرام نہیں آیا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں آرام نہیں آیا، دین ڈیفینیٹلی یہ کوئی حاسد ہے آپ کا، جو ظالم ہے، اس نے کوئی ایسا عمل آپ کے خلاف کیا ہے جی جس کے اثرات جو ہے وہ، جس کے اثرات کے نتیجے میں آپ کا کاروبار خراب ہو رہا ہے، آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ کی ترقی نہیں ہو رہی، آپ کی پروموشن نہیں ہو رہی، آپ آگے اگلے سٹیج کے اوپر جو ہے وہ موو نہیں کر رہے، تو یہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک 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 خواتین و حضرات، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جادو کی جو علامات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ مختصراً میں بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے پتہ چلے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جادو ہے یا ہماری اپنی شامت اعمال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جادو نہ کرایا ہو اور ہم جو خود گناہوں میں مبتلا ہیں، تو اس کا کیسے پتہ چلا جائے؟ کیا کسی روحانی معالج سے یا ہم آپ سے رابطہ کریں اور آپ اسلامک سائنس اور پریڈکشن علم العادات کے ذریعے، یعنی کسی، میں سمجھتا ہوں روحانی معالج سے اس بارے میں رائے لے لینی چاہیے؟ بالکل درست آپ نے فرمایا کہ شامت اعمال تو ڈیفینیٹلی ہے کہ جو انسان جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ کہتے ہیں جی نماز کے لیے کہتے ہیں میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہر وقت ناپاکی، ویسے تو ہے کہ ناپاکی ہو تو فوراً وضو کر لے یا طہارت کر لے، جو آدمی جس پر غسل فرض ہو چکا ہے اور وہ 6 گھنٹے 2 دن غسل نہیں کرتا تو اس کے اوپر شیطانی اثرات جلدی ہوں گے۔ صحیح ہے۔ جو آدمی برے کاموں میں خود پڑا ہوا ہے اس کے اوپر اثرات زیادہ ہوں گے اور جلدی ہوں گے، ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن کہ جو پیوریفائی رہتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی پناہ میں آنے والا کافی حد تک ان اثرات سے محفوظ رہتا ہے، جی اور اگر اس پر اثرات ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کا ازالہ ہو جاتا ہے مختلف دعاؤں کے ذریعے۔ صحیح۔ جو آدمی برائیوں میں، شیطانی کاموں میں، گناہوں میں، فسق و فجور میں، اور آج سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ایسی ایپس ہیں بے حیائی، فحاشی اور ریانی والی، جو بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں ان میں پڑے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے اوپر ان کے اثرات جو ہے وہ زیادہ ہوں گے۔ تو یہ ہم بالکل علم العادات کی روشنی میں بھی اور دیگر علوم جو روحانی ہیں ان کی روشنی میں بھی یہ فرق بتا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کے اثرات ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کی علامات پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ خود سے کسی کے بارے میں بدگمان ہونے کی بجائے یا خود سے یہ سمجھنے کی بجائے کہ مجھ پر فلاں نے جادو کروا دیا ہے، پہلے کسی روحانی معالج سے، اگر آپ نارتھ امریکہ میں ہیں یا دنیا بھر میں کہیں پہ بھی ہیں، اسکرین پہ ہمارے نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے، آپ اس پہ ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ خصوصی وقت نکال کر آپ کے لیے استخارے کے ذریعے یا علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر آپ کی رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ آیا کہ واقعی آپ جادو کا شکار ہیں یا یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب چلتے ہیں ایک مختصر وقفے کی جانب، اور جب بریک سے لوٹیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں ہم جادو کے حل پہ بات کریں گے کہ اگر کوئی جادو کا شکار ہے تو وہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے اسے جادو سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ چلتے ہیں ایک مختصر وقفے کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی، اور آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی USA پر خصوصی پروگرام من کی دنیا، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جادو کی حقیقت، اس کی علامات پر اور اس کے حل پر۔ تو بریک سے پہلے ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب نے ہمیں اس کی علامات کے بارے میں بہت تفصیل سے آگاہ کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ بلا تاخیر، کیونکہ پروگرام ہمارا آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر چلیں استخارے سے، علم العادات سے، یا جو علامات آپ نے بتائی ہیں ان سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جادو میں مبتلا ہو گئے ہیں، کسی نے ہم پر جادو کروا دیا ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟
اگر کوئی شخص خود سے اس کا حل کرنا چاہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی ارشاد فرمائیے، یا اگر وہ کسی روحانی معالج سے رابطہ کرنا چاہے، آپ سے رابطہ کرنا چاہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے کیا کہ صرف مرض کی تشخیص ہی ضروری نہیں بلکہ اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ جی تو جب ہم نے قرآن و سنت اور دیگر علوم کی روشنی میں اس کے وجود پر بات کی، اس کی علامات پر بات کی، تو اس کا علاج بھی، تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ لوگ خود کچھ اعمال کے ذریعے جادو کے اثرات سے بچنے کی کوشش کریں، صحیح، جس میں 5 وقت کی نماز جو انسان پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، ماشاءاللہ، وہ کافی حد تک ان شیطانی جو اثرات ہیں ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جی زیادہ سے زیادہ باوضو اور طہارت میں رہے تو آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ ہر گھر میں تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ جبرائیل کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے شب معراج حضور کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، جو شخص وہ آخری آمن الرسول سے لے کر آخر تک وہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جادو سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ شریف جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ آیت الکرسی ہم الخالدون تک وہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کریں خود پر، بچوں پر۔ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس یہ اکثیر ہیں جادو کے توڑ کے لیے۔ روزانہ 313 مرتبہ جو مرد اور عورت سورہ ناس پڑھ کے پھونک لیتے ہیں خود پر اور اپنے بچوں پر، وہ جادو کے اثرات کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ صحیح، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چاروں جو مطلب کل ہیں، جی سورہ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، فلق اور ناس، یہ سونے سے پہلے آخری 3 تو حضور کا معمول مبارک بھی تھا، ہر روز سونے سے پہلے حضور پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مارتے۔ اور جادو کے لیے چوتھا بھی قل یا ایھا الکافرون وہ سورہ، یہ 4 صورتیں پڑھ کر جو ہے وہ آپ دم کرتے رہے۔ صحیح، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک طریقہ اور ہے، وہ جو ہے وہ ہے کہ پانی پر دم کر کے اس کے چھینٹے کمرے کے اندر مارنا۔ اس میں جو ہے وہ 7 مرتبہ آیت الکرسی جو ہے نا وہ آیت الکرسی کے ساتھ جو اگلی آیت ہے جی وہ بھی، یہ 2 آیتیں آیت الکرسی والی اگلی آیت صحیح، ہم الخالدون تک ٹھیک ہے، 7 مرتبہ وہ پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 114 مرتبہ یا سلامو یہ پڑھ کر پانی کی بوتل پر پھونک ماری جاتی ہے، اور اس کا چھڑکاؤ گھر کی چاروں جو ہے وہ اطراف میں کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اس کے علاوہ جو ہے جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ یا سلامو یا مومنو یا اللہ جی یا رحمانو یا رحیمو یا کریم جی 100 مرتبہ، یہ جی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ کر اپنے جسم پر اور اپنے کاروبار پر اور اپنی اولاد پر پھونک مارے، تب بھی وہ جادو کے اور نظر بد کے اثرات سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ طریقے ہیں صحیح، جو خود نہیں کر سکتے، وہ پھر کسی عامل سے، کسی معالج سے، روحانی شخص سے وہ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ طریقے ہیں جو ماہر روحانیات لوگوں نے، جی جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، ان کے بتائے ہوئے یہ طریقے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک پرابلم ہے کہ جب بھی ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں، اور پاکستان میں ٹی وی چینلز کے اوپر بھی جعلی عاملوں کی بھرمار ہے، انڈیا سے بھی بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ سے ڈالرز لے کے، پاؤنڈ لے کے ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اتنے سارے جعلی عاملوں کی بھرمار میں ایک تو اصلی جو روحانی معالج ہے اس کا پتہ کیسے چلایا جائے، دوسرا یہ کہ آپ جیسے علماء جن کو بہت سے بزرگوں کی جانب سے الحمدللہ اس حوالے سے خاص اجازتیں بھی حاصل ہیں، میں چاہوں گا کہ تحدیث نعمت کے طور پہ آپ ان کا بھی تذکرہ فرمائیں، اور اگر کوئی آپ سے اس حوالے سے رابطہ کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ جو جعلی عامل ہیں اور لوگوں سے پیسے بٹورنے والے ہیں، اور لوگوں ان کی بھرمار ہے جی کہ وہ ان کا کام ہی اس کو بطور بزنس استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کو خواہ مخواہ اس کے اندر الجھا کر ان سے پیسے وہ بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ جادو کے، نظر بد کے، ان چیزوں کے توڑ کے لیے جائیں تو کسی مستند عالم کے پاس جائیں، صحیح، جاہل کے پاس نہ جائیں۔ یہ نجومیوں نے جو لگایا ہوتا ہے، ایون آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں سائنسی ترقی ہے، اس ملک کے اندر بھی جو ہے وہ ہندو جو ہے
انہوں نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے جاہلوں نے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مستند عالم سے اس کا علاج کروائیں، ٹھیک ہے، کسی بزرگان دین میں سے کسی بزرگ یا روحانی شخصیت سے اس کا علاج کروائیں جن کے علم اور زہد و تقوی پر آپ کا اعتقاد ہو۔ صحیح، دوسری بات یہ ہے کہ یس میرے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں، مجھے حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے اجازت دی دم کی، سبحان اللہ، مجھے حضرت قبلہ حضور پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب نے یہ جو یا سلام والا میں نے بتایا ہے اس کی انہوں نے اجازت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، مجھے ایک اور ولی کامل ہیں حضور پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری جو بوکن شریف کے زیادہ نشین ہیں، انہوں نے یہ یا سلام اور یہ پانی پر پھونک مار کر چھینٹے مارنے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اور مجھے ایک اور روحانی شخصیت ہے پاکستان میں، بہت سارے لوگ جن کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، ایون اشفاق احمد صاحب جو ہے وہ اپنی ان کی بیٹی جو ہے بہو امریکہ ہوتی ہیں، بیٹا امریکہ ہے نا، تو بہو تو یہاں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور وہ اپنی بہو کو اشفاق احمد زاویہ والے وہ لے کر بابا جی عرفان الحق صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے دم کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور وہ بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ تو بابا جی عرفان الحق صاحب نے مجھے دردوں کے لیے اسٹک عطا فرمائی ہے ماشاءاللہ، اور ایک کتاب اپنی عطا فرمائی ہے وظائف کی کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ میں جو ہے وہ علاج کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ پھر کراچی سے پیر سید محمد علی شاہ صاحب ہیں، ماشاءاللہ، انہوں نے جو ہے وہ چند چیزوں کی مجھے اجازت عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے آپ کاٹ کا عمل کر سکتے ہیں، یعنی اگر وہ ظاہری کوئی چیزیں اثر نہیں کر رہی تو پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پانی کا ایک جو ہے وہ بالٹی پانی کی ہو اور اس میں کچھ کلام پڑھ کر کاٹ کی جاتی ہے، اس سے پھر اس کا اثر بالکل اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جو شریعت کے اندر ہیں، جو جن کی دین اجازت دیتا ہے، کوئی اس میں غیر شرعی یا کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہیں ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے اور بزرگان دین کے وہ طریقے جو دین کی روشنی کے اندر ہیں اس کے ذریعے جادو اور نظر بد اور اثرات بد ان سب کا توڑ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے خود بھی، اور اگر ہم سے رابطہ کرے تو ہم بھی جو ہے ان کو یہ سروسز فراہم کریں گے، لیکن ہمارے پیش نظر کوئی پیسے کمانا، ہمارے پیش نظر کوئی مرید بنانا، ہمارے پیش نظر کوئی لوگوں سے مادی فائدے لینا نہیں ہے، صرف انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی بلائی اور اللہ کی مخلوق کی بہتری مقصود ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ ہم جو ہے وہ کس قسم کے روحانی عاملین سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ جو باشرہ ہوں، جو علماء ہوں، اور جو نام نہاد مختلف مذاہب کے لوگ سوشل میڈیا پر جادو کے علاج کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ میری گزارش پہ قبلہ علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب نے اس بات کی ماشاءاللہ سے حامی بھری ہے کہ اگر آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس حوالے سے اپنا خاص وقت جو ہے وہ نکالیں گے اور آپ کی روحانی طور پر رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ اسکرین پہ ہمارے نمبرز آ رہے ہیں، آپ ان نمبرز پر واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارے سوشل میڈیا جو پیجز ہیں، فیس بک کا جو ایڈریس ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کی تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان کو سبسکرائب کریں اور ان کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ آج پروگرام من کی دنیا کا دوسرا ایپیسوڈ تھا۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے نظر بد ایول آئی کے بارے میں بات کی، اور آج کے پروگرام میں ہم نے جادو کی حقیقت، قرآن و حدیث میں اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کی علامات اور اس کے حل پر بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی ہم تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک کسی بہت اہم موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ یہاں پر القاسم ٹی وی کی پوری ٹیم موجود ہے، پروڈکشن ہیڈ علامہ ناصر لطیف قادری صاحب، پروڈکشن مینیجر جناب محمد احسن صاحب، اور دیگر افراد پس پردہ موجود ہوتے ہیں جن کی معاونت سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچا سکیں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کا شکریہ کہ جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں خاص طور پر وقت عطا فرمایا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک ایک مؤثر پیغام پہنچایا۔ تو خواتین و حضرات، اپنے میزبان محمد سجاد مدنی کو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ ناصر۔